बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद और मैं हूं नौशीन बुखारी। ख़वातीन व हज़रात, एक और हफ़्ता गुजर चुका है। लम्हा खबरिया के अंदर कितने लम्हा फ़िक्रिया जमा किए हमने एक हफ़्ते के अंदर नौशीन। हम आज के प्रोग्राम के अंदर दोबारा आ चुके हैं और दोबारा से फ़िक्र जो है वो हमारी से कहते हैं उरूज पर हैं। हम हर हफ्ते ये उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा शायद कुछ बेहतर होंगे हालात, लेकिन फ़िलहाल कुछ होते नज़र नहीं आ रहे। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा उरूज पर है। और सबसे बड़ी ख़बर जो इस हफ़्ते की वो तो यही कि जो सियासी गिरफ्तारियों पे ज़ोर है, जिसमें कि निशाना बन रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट्स भी, ना सिर्फ सियासी शख्सियात बदकिस्मती से कुछ जर्नलिस्ट को दोबारा से निशाना जर्नलिस्ट जो ऑब्वियसली बड़े पोलिटिकली एक्टिव थे। हाँ, लेकिन अगेन फिर वही बात है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब हम बात करते हैं, नहीं मैं डिसएग्री भी तो करता हूँ ना इस चीज़ से। नहीं, अगर अब हम ये सहाफ़त में सियासत करेंगे तो फिर सियासतदान कंसिडर हो के भी फिर आपको उस तरह विक्टिमाइज किया जाएगा, गलत है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका नैरेटिव दूसरी पार्टियों के साथ भी जाता है, उनको तो कोई हाथ नहीं लगाता। तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उनको नहीं लगाएंगे ना हाथ। तो फिर ये गहमा गहमी कब खत्म होगी? हम कब मिलकर बैठेंगे और कब सोचेंगे कि मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जब ज़्यादा ज़रूरी वो है कि उसको ऑपोजिशन पार्टी भी और रूलिंग पार्टी भी इससे गुरेज करना शुरू करेंगी। क्योंकि अब जो पीटीआई वाले भी अगर शिकायत कर रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और ये इंतकामी सियासत हो रही है, तो उनके दौरे हुकूमत में भी हुआ था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब एक और यहाँ पे बहस ये छिड़ती है कि इनके दौर में जो मुकदमे हैं वो बनाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। और जबकि पीटीआई का ये कहना है कि हमने तो जो पिछले मुकदमे ऑलरेडी चल रहे थे उन्हीं के फॉलो अप में जो है वो इनकी गिरफ्तारियां थी। अच्छा ऐसा था। अब ये तो इनकी तरफ से नैरेटिव आया ना कि वो अपने हक में, एवरीबडी गेट्स डिफेंसिव ना, तो अपने डिफेंस में उन्होंने ये बात बोली। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमारे स्टूडियोज में कुछ मेहमान मौजूद हैं, कुछ सियासी गहमा गहमी पे बात करते हैं और फिर थोड़ा सा सोल्यूशन के हवाले से भी बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करके मजीद जो है वो जख्मों को घुरे दें, बल्कि अगर कुछ एंड में सोल्यूशन उसका बरामद होता है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करके जिसे कहते हैं ना कि अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुँचाई जाए। बिल्कुल, इसके हवाले से हम एक मेहमान को मदऊ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन सिंस हमने सियासी इंतकामी सियासत की बात की है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, कल्चर चल रहा है, इसके हवाले से बात की है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है और इस हफ्ते की भी सबसे बड़ी जो खबर थी, अनफॉर्चुनेट खबर थी, वो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है पेशावर के अंदर उस हवाले से थी। और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिस तरह केपी में बढ़ रही हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में बढ़ रही हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से वापस अब उन डार्क पीरियड की तरफ जा रहा है जो हमने गुजार लिया था एक हिसाब से, और काफ़ी हमें तसल्ली भी दी गई थी, अब वापस उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, गामजन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारी जो तरजीहात हैं वो किस तरफ हैं, सियासतदानों की तरजीहात किस तरफ हैं, मीडिया पे अगर आप बात करते हैं तो क्या हम सियासत के ड्रामे के अंदर कहीं भूल तो नहीं जाते कि ये जो सिक्योरिटी का इशू है, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो इतना बड़ा इशू है, जो हमारी मुल्क की सालमियत है, हमारी मुल्क की जो एक हिफाजत करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर सियासतदान एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये चीज़ें क्या उतनी ज़रूरी हैं इस वक्त पे, या फिर सिक्योरिटी, और उसके बाद अगर है भी तो माशी हालात हैं, इकॉनमी, उस हवाले से बात करनी चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ ब्रेक के बाद ही मौजूद होंगी सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि एक ज़िम्मेदार सियासतदान, एक ज़िम्मेदार हुक्मरान की अगर सीट पे कोई बैठा हुआ है तो इस वक्त इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए। ये सब कुछ होगा लम्हा खबरिया में एक छोटे से वक्फे के। क्या अरशद साहिबा जो कि एक सेनेटर हैं, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम स्टूडियोज़ में। आपसे मेरा ये सवाल है कि सियासी गहमा गहमी पे भी हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हुई भी है, लेकिन मुझे आपकी राय चाहिए कि आप इसको कितना वर्दी समझती हैं कि इन हालात में, जैसे कि अब आजकल पाकिस्तान दहशतगर्दी का बुरी तरह से शिकार हुआ है, कमर टूटी हुई एक तरह से यू कैन से, और उसके बावजूद हमारे जो सियासतदान हैं उनकी आपस की जो धींगा मुश्ती है वो ख़त्म नहीं हो रही। हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? थैंक यू वेरी मच। सारी बात ये है कि आपको अपने अपने जो दायरेकार हैं उनको समझना होता है, और कोई भी मुल्क होता है उसका एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम के कोई पाँव नहीं होते हैं, वो हवा में होता है, और निज़ाम कौन है? वो है अवाम। अवामी के ज़ोर पर हमारा जो है ये जमहूरियत चलती है, और हमारे मुल्क का नाम भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जब जमहूरियत ही हमारे मुल्क में एक बहुत ही वीक इदारा बन चुका है, एक कॉन्सेप्ट जो था कि वोट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल,
تو وہ رہا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از بین آرگنائزڈ. پہلے سے ہی وہ سوچ ایک آپ کی آئی ہوئی ہے, اور جو کردار آگے اس سوچ کو لے کے چل رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتہ کہ وہ لوگ کون ہیں. تو سارا جو اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی ہے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی اقتدار میں, ان کے پیچھے کوئی الیکٹڈ مینڈیٹ نہیں ہے, وہ مسلط ہی ہیں نا, آ گئے, رجیم چینج ہوا, they came without any mandate, and those who brought them here, they are the ones who are holding the reins, ان کو وہی چلا رہے ہیں, انہی کی سوچ پہ وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل بیٹھ رہی, تو سیاسی جماعتیں ہیں کیا؟ ایک پی ٹی آئی, عمران خان, اور اس کے ایوز باقی سارے بینک, وہ جو اتنا بڑا ٹولہ ہے, میں تو وہی کہوں گی, کیونکہ دیکھیں اپنی کریڈیبلٹی بندہ بناتا ہے ٹو لیو, ٹو سروائیو, اور ناٹ اونلی فار دا پریزنٹ بٹ یو کیری یور نیم بائی واٹ یو ڈو ان دا پریزنٹ. اٹ بیکمز ہسٹری فار فیوچر, فار پیپل ٹو فالو یو, ٹو لائک یو, ٹو ہیٹ یو. یہ پھر عوام کا ہوتا ہے ایک رائٹ. اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سمجھ نہیں پا رہے کہ حکومت اور ریاست میں کیا فرق ہے, اگر آپ حکومت کے لیے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو ریاست کو بناتے ہیں, وہ اگر مشینری اس حکومت کی ہو اور اس کے تحت گھوم رہا ہے ہمارا پاکستان, اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا, اس کو اگر ہم اکنامک سچویشن کے حوالے سے تھوڑا بہت ریفر کریں, پالیسیز کی اگر ہم بات کریں, اینی بڈی ہو ڈزنٹ اگری ود دا پالیسیز آف پی ٹی آئی اور عمران خان فار دیٹ میٹر, تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دیر پارٹ آف دی ادر ٹولہ, جیسے آپ نے لفظ یوز کیا ان کے لیے. تو یہ جو ایک ریئیکشنری قسم کی پالیٹکس ہے فرام پی ٹی آئی فار دیٹ میٹر, کہ اینی بڈی ہو ڈس ایگریز ود دیم آٹومیٹکلی بیکمز ممبر آف دی ادر پارٹی. تو یہ ریٹیلیشن, ریئیکشنز اینڈ یہ جو ایموشنل لیول پہ ایک جو چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دی اکانومی فار دیٹ میٹر. اس میں ملک کے حالات تو اس طرح تو نہیں بہتر ہوئیں گے. ڈیفینیٹلی ناٹ. آئی جسٹ سیڈ کہ آپ کو انڈیویجول سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچنا ہے, عوام کا سوچنا ہے. آپ عوام کے ایک بیانے سے آئیں, ان کا بیانہ تھا ووٹ کو عزت دو, عزت دے دی. اب کیا ہے بیانہ؟ ہمارا کیا بیانہ تھا اور ہے؟ انصاف, انسانیت اور خودداری. قومیت, اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ملک و قوم کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ آپ ایک دوسرے کو جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے نا, وہ ایک جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک مقابلہ بن گیا ہے. اٹ از رانگ. It is not in the benefit of the country at all. اچھا, آپ ووٹ کی بات کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز ہی ڈیسائیڈ کریں گی, ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے ہی سارا کچھ ہونا چاہیے, یہی ہمارا نظام ہے, اسی کے بیسس پہ کانسٹیٹیوشنلی ہم آگے چیزیں لے کے چلیں گے تو تھنگز آر گوئنگ ٹو اسٹریم لائن فار دیٹ میٹر. لیکن معاشی حالات کے اگر ہم مد نظر رکھیں, ابھی تو ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے, ہمارے اتنے بھی اچھے حالات نہیں ہیں. اور سیکورٹی کو اگر ہم کنسیڈر کریں, دیٹ از another ویری بگ ریزن کہ ان حالات میں الیکشن کروانے کا کوئی لگ نہیں رہا ماحول فار دیٹ میٹر, اینڈ ایوری بڈی وڈ ایگری ود دیٹ. آئین از سپریم. انڈر دا کانسٹیٹیوشن دیر از اے ٹائم ٹو ہیو الیکشن ان اے کنٹری, بٹ ایمرجنسیز کین ایمرجنسیز ایسی نہیں ہیں جس کو لے کے آپ ایک بہانہ بنا کر آپ الیکشنز کو ایکسٹینڈ کریں. ایمرجنسی جو تھی وہ بے نظیر بھٹو کے 27 دسمبر کو تھی اور 8 جنوری کو الیکشنز تھے. اور ابھی جو حال ہی میں پشاور میں ہوا, وہ میں آپ سے آ رہی ہوں نا, بات تو کرنے دیجیے نا. پھر اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ 1 مہینہ کیا تھا, فیبروری میں الیکشنز ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, 2007 کی بات ہے نا. جی, پھر 8 میں ہوئے. ایک اس قسم کے اگر سیناریو ہو جس میں, کیونکہ مشرف کا تو کوئی وہ تھا ہی نہیں, الیکشن کے ساتھ کوئی پلان نہیں تھا, اس کو بھی بنانا تھا, سارا کچھ کرنا تھا, تو وہ ایک سچویشن ہے. یہ جو پشاور کا افسوسناک واقعہ ہوا, وہ اس علاقے میں ہوا جدھر کون سی مسجد تھی یہ؟ پولیس لائن, ہلال مسجد. پولیس لائن ہے. پولیس لائن میں کتنے سینسٹیو
آفیسز تھے, دیر اباؤٹ 5-7. اس میں آپ کا سی پیک کا بھی تھا, آپ کا انٹیلیجنس بھی تھا, کیا کچھ نہیں تھا. وہاں بیریئر ہے, ایوری بڈی گوز بائی شوئنگ دا آئیڈینٹیفیکیشن. وہاں کا سی سی او نے کیا کہا ہے کہ اٹ از اے سیکورٹی لیپس. اٹ کوڈ بی کہ جو دہشت گرد تھا وہ پہلے سے آیا ہوا تھا, اور اٹ کوڈ بی کہ یہ کسی سرکاری گاڑی میں گیا ہے. انکشاف اس میں ہوا ہے کہ وہ پولیس کی وردی میں ہی انٹر ہوا ہے موٹر سائیکل. جی ہاں, تو یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت دردناک ہے, اور کتنے گھر اجڑے ہیں, ان کی جو مینٹل, ان کی جو ہیلتھ ہے وہ کتنی کمپرومائز ہوگی ان کے بچوں, ان کے لواحقین کے اوپر. اس ساری باتوں کو ہم پس پشت رکھ دیتے ہیں اور ہم آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک کیس ہے, ہمارے جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایکسٹینشن ملے. بھائی کیوں ملے؟ دس از دا جاب آف دا الیکشن کمیشن. دے ڈو ناٹ, اٹ از این انڈیپینڈنٹ ادارہ وچ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ ادارہ. وہ بھی کٹ پتلی بنا ہوا ہے, اور وہ اپنی انڈیپینڈنس ہی نہیں شو کرتا. اٹس سچ اے ویک ادارہ آف آ کنٹری ایٹ دا مومنٹ, بیکاز cannot take any decision on its own. has کیا کہتے ہیں, اپنے آپ سے اپنی خودداری کو انہوں نے ختم کیا ہے, which is a very sad part of this history پاکستان کی. اور ایسی کوئی اتنی ایمرجنسی اکارڈنگ ٹو دیم IMF میں جانا تو ہے, ہم بھی گئے تھے, یہ بھی جا رہے ہیں. ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے؟ اور یہ کیوں کر, دیکھیں ان کا جو سوچ یہ لے کر آئے تھے کہ ان کا NRO ختم ہوگا, ان کو 2 ملے گا. انہوں نے اگر کام کیا ہے تو وہ یہ کیا ہے کہ اپنے کیسز معاف کرا دیے. اب کتنا آسانی ہے کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کر لیں, آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, نہ پوچھ سکتا. دس از دا ایکسٹینڈ آف چینج ان دا. کبھی عوام کے ساتھ ایک بڑا ڈائریکٹ ایک رہتا ہے, اینڈ یو ورک آن اے ویری سوشل لیول ایز ویل, اینڈ آپ ایک وہ درد دل بھی رکھتی ہیں اصل مسئلے مسائل کے حوالے سے, آپ کی ایکٹیویٹی سے نظر بھی آتا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس ماحول کے اندر جہاں عوام کو سینسٹائز بھی کر دیا گیا ہے کہ دیر از دس لیک آف سیکورٹی ان آر کنٹری, جس کی وجہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے, اس خوف کے ماحول کے اندر عوام باہر نکلے گی ووٹ کرنے کے لیے ایونچولی, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے اوپر ایک اتنا بڑا خطرہ ہے جو کہ ٹیررزم کا ہے, وہ صرف ادارے اور حکومت کے لیول پر نہیں ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ کل شیخ رشید کو بھی پکڑ لیا, یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دہشت نہیں پھیلا رہے آپ عوام میں, عام انسان کے لیے. گھروں میں آپ چادر اور چار دیواری کو بالکل پامال کر کے آپ ہمارا ریزن دیا جاتا ہے کہ PTI کے دور میں بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں, تو now they should get ready for the same. Two wrongs does not make one right. One, اور یہاں پہ تو انڈیویجول کر رہے ہیں نا, ایونج ہو رہا ہے ہر ایک کے ساتھ. اب شاندانہ گلزار کے اوپر FIR ہوئی, FIR, ہر کوئی یہاں پہ میاں والی کا کوئی ہے, جیلم کا کوئی ہے, تو وہ بن گیا غدار, دہشت گرد. اس کے پیچھے آپ اتنے سارے ٹیررسٹ, اینٹی ٹیررسٹ کے جتنے بھی ہوئے ہیں, FIR کٹے ہیں ہمارے, کتنے ہمارے MNAs, ہمارے کتنے سینیٹرز. اب nobody knows سیف اللہ نیازی. He's not a very vocal person. Everybody knows in our party, people do know. I mean, he doesn't have that glamour and popularity among the عوام, مگر ان تک کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا اور لے جایا گیا, ان کی چیزیں. یہ مطلب یہ دہشت نہیں ہے. اس دہشت گردی کو تو پہلے آپ سنبھالیں نا. وہ جو بارڈرز پہ اور ادھر جو اداروں پہ لوگ آتے ہیں, یہ تو کام ہے نا ان لوگوں کا, آپ کے FIA کا, آپ کے جتنے بھی ایجنسیز ٹو ہو آر گیونگ سیکورٹی, جتنے بھی ایجنسیز ہیں, واٹ آر دے ڈوئنگ؟ ان کو پیپ اپ کریں, ان کو کویسچنیبل کریں. اور جو لوگ اگر آپ جزا اور سزا کا ایک نظام نہیں چلائیں گے تو حالات یہیں رہیں گے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کیوان, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلیں گے نہیں بیکاز آف دا ڈر,
اب ڈر نہیں ہے، اب قربانی ہے، اثار ہے، جو ہونا ہے ملک کے لیے. اور جو آپ جیسی نسلیں ہیں نا، ان کو آپ مجھ سے زیادہ ملتے ہوں گے، جو جن کو میں ملتی ہوں، وہ آپ کسی ڈر کے سے نہیں باز آنے والے. وہ اپنا حق مانتے ہیں. بھائی حق ہے یہ. ہم جمہوری ہماری جو حکومت ہے اس کا حل صرف الیکشنز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کا ہے. لوگوں کو ایک قسم کا صبر تو مل جائے گا نا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اب لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن اس میں جو ہم سیاسی خلفشار دیکھ رہے ہیں اس کی زیادہ تر جو وجوہات ہیں موجودہ حالات میں، وہ یہ بھی ہیں کہ سیاسی بیان بازیاں جو کہ نفرت انگیز ایک دوسرے کے خلاف چلتی آ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز سے پرہیز کر کے ناؤ از دا ٹائم کہ کچھ اختلافات کو پس پش ڈال کر سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر کم از کم اس چیز کا تو حل نکالیں نا کہ نمبر 1 الیکشن کی صورتحال کریٹ کی جائے، اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جائے، اور نمبر 2 اس سے بہت زیادہ ایک محترمہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ امکان پیدا ہوتا ہے سول انریسٹ کا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہر پارٹی کا جو سپورٹر ہے وہ دوسرے کو اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو جو ہے وہ دشمن سمجھ رہا ہے، کسی کے اوپر غداری کے الزامات لگ رہے ہیں. اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاسی نفرت انگیزی جو ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں، اپنی سوچ کو پیچھے لے کے جائیں، بیک ٹریک پہ دیکھیں کہ جتنے اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ رائے کو اپوز کریں جو بھی ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو ٹارگٹ بنائیں. مگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ سب کچھ تو نہیں ہوا تھا جو آج ہے. اور یہ کیوں کر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے کہ ہمارے ساتھ پبلک ہے، اور پبلک ہی جو ہے وہ ایک ریاست کو بناتی ہے اور حکومت لے کر آتی ہے اپنی مرضی کی. ڈینائل ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں کسی بھی پارٹی کے، they do not agree with what is happening today by the government, what all they are doing. It is a government which is doing all wrong. ایتھکس کی بات آتی ہے. ایتھکس پہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اپنے جیسے میں خود اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب میں ہاؤس کی فلور پر ہوتی ہوں نا، تو میں اپنی پارٹی کو لے کے اور اپنے مینڈیٹ کو لے کے زیادہ ووکل ہوتی ہوں، اور اپنے آپ کو میں پس پردہ اپنے جو میرے مزاج ہے میں اس کو پیچھے رکھ دیتی ہوں. میں ویسے اگر سلجھی ہوئی یا سافٹ اسپوکن یا میں نرم مزاج کی باہر ہوں، مگر جب میری پارٹی، جب میرے قائد کے اوپر اور جب میرے قائد اعظم کے اوپر جب وہاں سے کوئی الٹی پلٹی بات ہوتی ہے تو میں اس کو نہیں برداشت کرتی. کیونکہ آپ اپنی بات کریں نا، جب آپ کے پاس حل نہیں ہے کسی چیز کا. اب سارا جو ملبہ ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے آپ کے کے پی میں ابھی 4-5 دن پہلے مسجد میں، اس کا ملبہ ہم پر ہو رہا ہے. بھائی ہم حکومت میں ہیں، ہم نے تو اپنی 2 اسمبلیز تحلیل کر دی فار دا بینیفٹ آف دا عوام، کہ ملک کو کوئی ریلیف ملے. ان لوگ نے تو سوائے عوام کو تکلیف کے کیا ریلیف لیا اپنا این آر او لے کر. دس واٹ دے آر، سیلفش پیپل. دے ڈو ناٹ وری، بیکاز دیکھیں جب آپ کا مرنا جگہ پر ہے نا تو آپ اس کی عزت کی پامالی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا پاکستان ہے، ہماری پاکستان کے اوپر کوئی بولتا ہے تو ہم سب اکٹھا نہیں ہو جاتے. انہیں پاکستانیت ہے، ان میں قومیت ہے، ان میں قربانی کا اثار کا جذبہ ہے. یہ جذبے ختم ان کے ہیں، سوائے جو ہمارے ٹیکسز لے کے یہ باہر بیگز بھر بھر کے، جہاز بھر بھر کے لے گئے. دے ڈونٹ کیئر. اینڈ آئی ویری کیٹیگوریکلی گیو دس اسٹیٹمنٹ کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے دے آر ریڈی ٹو موو، دے ہیو آل پیکڈ. اینڈ وی ہیو سین دیٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ آج پروگرام میں آپ نے وقت نکالا، اینڈ جو آپ نے اظہار خیال کیا ریگارڈنگ دا کرنٹ سچویشن آف دا کنٹری اینڈ جن چیزوں کے حوالے سے ہمیں سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے، وہ نقطہ نظر بھی سامنے آیا، اور جو پولیٹیکل رول پلیئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں.
थोड़ा बहुत ऑब्वियसली थ्रू हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली उनको भी हमने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया. एंड उम्मीद यही कि वक्त के साथ साथ अगर इलेक्शंस ही सोल्यूशन है चंद प्रॉब्लम्स का, तो इलेक्शंस हैं और उसके बाद जाके कुछ पॉलिसी लेवल पे भी हमें सोल्यूशंस नज़र आए, जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर और मुल्क की जो एक सिक्योरिटी का हाल है वो भी बेहतर होता हुआ नज़र आए. उम्मीद रख सकते हैं. किससे हमने उम्मीद रखनी है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, और इलेक्शंस के दौरान ही हमें मौका मिलेगा, आवाम को मौका मिलेगा कि जिससे वो उम्मीद रख रहे हैं फिर उसी से एक्सपेक्ट करें, उम्मीद लगा के रखें, फिर उनसे सवाल भी उठाएं जब वो हुकूमत में आ जाते हैं. दे आर डेफिनेटली अकाउंटेबल. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त निकालने के लिए. वंस अगेन ख़वातीन हज़रात, लम्हा ख़बरिया में इस वक्त हमने एक वक्फ़ा लेना है. वक्फे से वापस आने के बाद कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. वेलकम बैक. इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. ही इज़ फ्रॉम खुमारियाँ बैंड, पाकिस्तान के स्पेशली KPK के म्यूज़िक के एक सफ़ीर हैं, आमिर शफीक. आमिर, वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me and such a heavy introduction. I'm flattered. आमिर, हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करनी है कि नंबर वन, आप लोगों ने जिस तरह से KPK म्यूज़िक को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस. नंबर टू, पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेजिंग है, स्पेशली जो KP के हवाले से जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि वो बहादुरों का इलाका है, जंगजुओं का इलाका है, वहाँ से एक इस तरह की चीज़ आना, सॉफ्ट इमेजिंग में उसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है. लेकिन मौजूदा हालात में अभी जैसे रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बहुत दुख भरा एक वाक़या हुआ, ट्रैजिक वाक़या हुआ पेशावर में, तो इस तरह के जो टेररिज्म के जो एक्ट्स हैं उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट के हवाले से? देखिए जी, एज ए से कि अगर आपने एक सोसाइटी को स्टडी करना है या आपने उसका पता लगाना है, तो पहले आप उसका आर्ट कल्चर उसका देखते हैं कि हाउ मच इट्स थ्राइविंग. एंड दीज थिंग्स वही होते हैं ना कि आप जैसे हमारा बैंड का लोगो भी है, एग्जिस्टेंस इज रेजिस्टेंस. सो एज लॉन्ग एज दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, आपका आर्ट कल्चर, बिकॉज यही चीजें ही तो आपकी सोसाइटी को पोर्ट्रे करती हैं. व्हाट एवर यूर सेइंग या आप जो भी फील करते हैं उसको एक प्रोडक्टिव वे में ही आप लोगों के सामने लाते हैं. तो दिस विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग. देखें, इफ समबडी इज हर्ट, व्हाट डू यू डू? You heal them, either give them medicine ठीक है आपके superficial उसको तो करेगी, but what about what you're feeling inside? So whatever you're doing which makes somebody, अगर उसका pain अगर आप ठीक है उसको completely नहीं वो कर सकते, because whatever happens, देखिए पेशावर is a small place, we all are affected directly indirectly, क्योंकि साफ बात है, let me be very brutally honest, कि कुछ होता है तो हमें पता होता है कि या somebody that we know or somebody in our close circle is always in it. तो उस चीज को साथ दिल में रख के अगर आप किसी के लिए इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं कि somebody at least helps them cope with their tragedies, so I think that itself is a big thing anybody can do. आमिर, इस हवाले से मैं आगे फर्दर भी चाहूँगा आप एलैबोरेट कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे यू योरसेल्फ आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, और वहाँ ऑब्वियसली इसी चीज़ पे एलैबोरेशन होती है कि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, जहाँ ग्लोबल लेवल पे जब ख़बरें ज़्यादा जाती हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ये अब टेररिस्ट एक्टिविटी की जो एक ख़बर है ये ज़्यादा पॉपुलराइज होती हैं. तो ऐसे जब मौके हों तो तब आर्टिस्ट का, सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का जिनका कल्चर से ताल्लुक़ है, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको किस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है? देखिए जी, साफ बात बताओ, इट्स नॉट, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का काम नहीं है. आर्टिस्ट के साथ इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड जो होते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ लिंकेजेस. जैसे आपके देखिए ना, नॉट आर्टिस्ट अगर करता भी है तो उसको ही नीड्स अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक अप, राइट? तो प्लेटफॉर्म में क्या आते हैं? चैनल्स आते हैं. तो चैनल्स के साथ साथ फिर चैनल की आउटरीच कितनी है, हाउ मच दे आर परस्यूइंग दिस पर्टिकुलर जो एक मैं कहता हूँ कि जो एक पोर्शन है, तो इट गोज टू बोथ वेज. और ये चीज ऑब्वियसली चाहिए. और हमारे आर्टिस्ट बेचारे, अगर आप देखें हमारे KPK के, नॉट ओनली ये हमारे, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि वो बेचारे आधे से ज्यादा तो है, अगर हम जितने उस्तादों को जानते हैं उन्होंने साफ बात ज्यादातर ये बात करते कि जी हमने तो अपने बच्चों को कहा कि ये काम मत करो, क्योंकि आगे जो हालात आ रहे हैं उस पे यू कैन नॉट अर्न. बिकॉज ये भी तो एक बहुत बड़ी आई मीन एक डिलेमा तो है, जो इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं
کہ جو because music cannot only اس پہ this is not your bread and butter only, it is very difficult to survive only on music. تو اس میں جو میں یہی کہتا ہوں کہ not only an artist, ساتھ میں اس کو سپورٹ کتنی ہے. جب اس کو سپورٹ ہوگی تو he can do a better job in representing what he is doing. صحیح. عامر, آپ اس سلسلے میں گورنمنٹ سے کیا ریکوائر کرتے ہیں کہ ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں کتنا ساتھ دینا چاہیے, یا پاسٹ میں آپ کو اس طرح کا کوئی تعاون ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے؟ اگر نہیں تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سافٹ امیجنگ کے حوالے سے میوزک کے تھرو کام کرنا چاہیں گے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ جی میں تو یہ کہوں کہ دیکھیے جی, وی آر امنگسٹ جو کہتے ہیں نا تھوڑا بہت privileged ones, کہ ہمیں تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جی ایٹ لیسٹ وی ور ایجوکیٹڈ, وی کم فرام دا فیملیز کہ ہمیں اتنا وہ نہیں تھا, وی آل ہیو آور ڈے جابز ایز ویل. تو میوزک ساتھ ساتھ وی کوڈ آئی مین پرسو ان اے وے دیٹ وی وانٹڈ ٹو بی. پر جن لوگوں کے تو دس از واٹ دیر کہتے ہیں جدی پشتی آ رہے ہیں, دیٹ از دی اونلی سورس آف انکم. تعلیم ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہے, دے آر لیونگ ان آئی تھنک ویری ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح کی کنڈیشن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ جو پرائرٹائز کرتے ہیں, obviously I understand کہ law and order, these things are very important. جو حالات جا رہے ہیں obviously everybody expects them to do this, پر ساتھ ساتھ میں یہ چیزوں کو بھی آپ وہ کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں جو کریں, ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیں گے, ساتھ میں ایٹ لیسٹ کریکولم میں کوئی تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈالیں گے کہ دے شوڈ بی کریٹو انف. کیونکہ ٹھیک ہے ہم نے تو کر لیا, اب تو آپ نے نیکسٹ جنریشن کو تو بھی کوئی ان پہ فوکس تو کرنا ہے. ہم لوگوں نے لانگ ٹرم جب تک نہیں سوچیں گے یہ چیزیں نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. وی نیڈ لانگ ٹرم سولوشنز فار دس. آپ ٹھیک ہے اسٹائپینڈ دے رہے ہیں آرٹسٹ کو, آپ ان کو تھوڑے پیسے دے دیں, دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آپ ان کو کام دیں, آپ کو انسٹیٹیوٹ تو بنائیں. انسٹیٹیوٹ اس طرح کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک نیشنل ہال ہے, بٹ دیٹ از ناٹ انف. دا کائنڈ آف جتنے ابھی آج کل کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو آرٹسٹ آر گروئنگ. Everybody has کوئی نہ کوئی اسکل ہے, یوٹیوب ہے, access to instruments ہے. تو there are people who are coming up, there are youngsters who are coming up in this field, but they need a little bit of a space particularly for these things. Schools میں کرائیں کہ at least kids are interested کہ وہ چیزیں یہ شروع کریں, تو کل کو آپ کے پاس یہ چیزیں فائدہ ہوگی. بیس آپ کی ٹھیک ہوگی تو اس پہ then you can build up on it. The government I think should take this as seriously as well. Festivals کرائیں, اس پہ تو کوئی نہیں, آپ سال میں ایک فیسٹیول کرا دیں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آپ شوڈ کیپ اٹ, اس کو ریگولرائز کریں. دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کے کتنے اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں, ہمارے لیے بلوچستان ہو گیا, ہمارے پاس فوک کی کوئی کمی نہیں ہے. ایوری کارنر آف آور کنٹری ہیز سم امیزنگ فوک آرٹسٹ دیئر. اس کو ریوائیو کرانا اسی طریقے سے ہی ہوگا. ایک دو پلیٹ فارمز ول نیور بی انف. آپ اس کو لوگوں کو اس میں جتنا آپ انڈیوس کریں گے تو ہی جو ہوگا نا کہ آگے کوئی چیز چلے گی. تو گورنمنٹ آئی تھنک شوڈ کیپ آن ڈوئنگ فیسٹیولز, چھوٹے اسکیل پہ کرائیں. کوئی اس پہ اتنا بڑا میں کہتا ہوں کہ بجٹ خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عامر شفیق, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, اپنے الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. نوشین, آئی تھنک عامر نے جو ساری باتیں کی ہیں اس سے ایک چیز بھی سامنے آتی ہے جو چند پروگرامز میں ماضی میں بھی میں نے مینشن کیا ہے, کہ جہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں, جہاں وی ہیو ٹو سینسٹائز آر سیلوز ان میڈیا اینڈ پیپل ایز ویل کہ یہ ایک غور و فکر کرنے والی چیز ہے. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جتنی زیادہ تعداد میں کلچرل ایکٹیویٹیز, میوزک, انٹرٹینمنٹ جتنی زیادہ تعداد میں ہونا شروع ہوں گی, آٹومیٹکلی اس طرف پھر لوگ سوچیں گے بھی نہیں اور ایک ماحول ویسا بنے گا. بالکل, کیونکہ ابھی دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ریسنٹ واقعات کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر کوئی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی دلی طور پر تو اداس ہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں انٹرٹینمنٹ فیسٹیول جس انہوں نے بات کی وہ بہت زیادہ یہ کردار ادا کرتے ہیں جہاں پہ لوگ مجمع کے طور پر آئیں, کیونکہ یہ سیکیور فیلنگ بھی دیتا ہے کہ جی ایک بہت بڑا مجمع ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے, سیکیورلی انہوں نے ایک چیز انجوائے کی اور پھر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ بھی امیج ہو جاتی کہ یہ چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں, اس کا مطلب ہے سیف انوائرمنٹ ہے, سیکیورٹی ہے تو ہو رہی ہیں, اور جو کہ ہوئی بھی ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا, لیکن وہ سب پرائیویٹ لیول پہ ہو رہی ہیں. جیسے کہ عامر نے بات کی نا کہ گورنمنٹ کو ایک تو نمبر 1 اسکولز میں اس طرح کی تعلیم عام کرنی چاہیے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, جو کہ اگین سافٹ امیجنگ پاکستان کی اس میں بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو کمپلسری مضامین پڑھائے جاتے ہیں جس طرح سے,
وہ بڑے ڈرائی ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ, اور بچے بھی بڑا برڈن فیل کرتے ہیں. جب ہمارے, مجھے یاد ہے ہم لوگ بچپن میں ہمارا فرائیڈے کو ٹیوٹوریل کا پیریڈ ہوتا تھا, اس کے لیے ہم پورا ویک انتظار کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ریفریشنگ سی فیلنگ آتی تھی. یہی چیز اگر روزانہ کی بنیاد پہ نصاب کا حصہ بنا دی جائے تو میرے خیال سے ہمارے لوگ مزید پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے. جو اس وقت ایک مایوسی کا شکار ہوئی ہوئی ہے پوری قوم, اس میں کمی آ جائے گی. اور جو ہر وقت, اگین ہم اس بات کو اپنے ہر ایپیسوڈ میں اب ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ایک دوسرے کے اوپر لفاظی کی جاتی ہے اور اپنا اپنا زہر اگلا جاتا ہے, میرے خیال سے اس چیز سے ہٹ کر لوگ سوچنا شروع کریں گے. ابھی ہم نے ایک وقفے پہ جانا ہے, وقفے سے واپس آنے کے بعد کسی اور سے کامنٹ لیتے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں. سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک وی نیڈ somebody appropriate to comment on that as well, کیونکہ ان ساری چیزوں کا ٹرکل ڈاؤن جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, استغفر اللہ, بالکل ہیشٹیگ استغفر اللہ, اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ہے وہ کافی نیگیٹو ہو گیا ہے, اور جو ایک مینٹل انسٹیبلٹی بن چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہی بن چکا ہے, اس کو بھی تھوڑا بہت ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے لمحہ خبریہ میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک فرام دا بریک, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. ہمارے ساتھ اس وقت جی موجود ہیں نمایاں صحافی رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں. ابھی تک لمحہ خبریہ میں کافی ہم نے موضوعات کو چھیڑا ہے, ان پہ ڈسکشن کی ہے. رشید صافی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, بہت بہت شکریہ لمحہ خبریہ کو وقت دینے کے لیے. آپ سے سر ہم جاننا چاہیں گے, یہ جو اب سیاست کے اندر اب یہ جو گہما گہمی چل رہی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے, موجودہ صورتحال کے اندر اسپیشلی جب ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں, جو حال ہی میں بڑا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے پشاور میں, تو یہ چیزیں تھوڑی اب عجیب نہیں لگ رہی؟ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے نہیں چلا جانا چاہیے بجائے کہ ہم سیکیورٹی کے بارے میں ٹینشن لیں اور اکانومی کے بارے میں ٹینشن لیں؟ سیاستدان اب واپس اپنے اس ڈرامے میں گھس چکے ہیں. بہت شکریہ کیوان صاحب آپ کا. جی بالکل آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں. یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں, عمومی سیاست کرنے کا وقت نہیں, بلکہ یہ جو جس انداز سے سیاست میں تلخیاں بردی گئی ہے ہر طرف سے, نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ بھی کام ڈاؤن نہیں ہو رہے, اور دوسری جانب جو حکومت کا رویہ ہے, جو رسپانس ہے اپنے مخالفین کی جانب, وہ بھی انتہائی ہارش ہے. اور ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی اور پشاور کا جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے جس پہ پوری قوم غمزدہ ہے, افسردہ ہے, ایسے میں میرے خیال میں سیاست کو تو بالکل وقتی طور پر ہمیں معطل کر دینا چاہیے تھا. ہم نے تلخیوں کو مزید بڑھا دیا ہے, ہر لیول پہ ایک دوسرے کے خلاف جانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو گئی, جو شاندانہ گلزار ہے, خاتون رکن رہی ہے قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کی, ان کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے. یہ اطلاعات ہے کہ عمران ریاض جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, ان کی دوبارہ گرفتاری کی خبریں سامنے آئی ہے. تو یہ تمام تلخیوں کو اگر ہم مزید بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کو پہنچ رہا ہے, اور وہ اس کو بھرپور طور پر پاکستانی قوم کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ جو پشاور کا واقعہ ہے, یہ ابھی آئی جی صاحب خود فرما رہے ہیں, آئی جی پختونخوا, کہ یہ سیکیورٹی لیبس بھی تھا, اور اس میں جو تھا پولیس کی کچھ جو وہاں پہ تعینات جو سیکیورٹی پہ کچھ عملہ تھا, انہوں نے بھی خود کچھ حملہ ور, چونکہ پولیس وردی میں تھا تو اس کی جامع تلاشی صحیح نہیں لی اور اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہماری قوم کی, ہماری سیکیورٹی کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ منظم ہے, وہ پوری یکسوئی سے ہم پہ وار کرنے کے لیے یکجان ہے. اگر ہم سرحد سے اس جانب دیکھیں, یعنی اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں سے بھی ان کو بھرپور سپورٹ اور ایک پوری ان کی جو تنظیم ہے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اور یہاں پہ بھی ٹی ٹی پی سے لے کر جو باقی جو شدت پسند گروہ ہیں وہ ان کے بیچ میں بھی یکا ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ہماری سیاست کا یہ عالم ہے کہ عمران خان صاحب جو جب بھی جھنڈے لگا کے بیٹھتے ہیں شام کو سوشل میڈیا پہ اور کنونشنل میڈیا پہ, تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے جانب جب ہم رانا ثناء اللہ صاحب کو سنتے ہیں یا حکومتی جو عہدیدار ہے ان کو سنتے ہیں تو وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, اور تلخیوں کی اور مزید جو ہے ان کی طرف سے سخت بیانات آتے ہیں. تو انتہائی تشویشناک حالت ہے. قوم کو یکجا ہونا پڑے گا,
سیاسی قوتوں کو فی الحال اپنی سیاسی فوائد کو، سیاسی پرائرٹیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ جو سیکیورٹی کا جو خوفناک مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنی ہوگی، وگرنہ اگر آپ کی سیکیورٹی فورسز چاہے جتنی بھی قربانیاں دیں گی تو خدا نخواستہ اس کا فائدہ جو ہے وہ رائگاں جائے گا، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ جو شدت پسندی ہے سیاسی سطح پہ بھی بڑھے گی، اور جو عمومی طور پہ جو شدت پسند قوت ہے ان کو مزید تقویت ملے گی۔ صافی صاحب، موجودہ حالات میں جو چیلنجز درکار ہیں اس ملک کو، سب سے پہلے تو ٹیررزم کا جو ہمارے اوپر سب سے بڑا ایک چیلنج مسلط کر دیا گیا، ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ذاتی رنجش کی بنیاد پر، کچھ کہتے ہیں ذاتی اختلافات کی بنیاد پر یا پارٹی کے اختلافات کی بنیاد پر استعفے دینے کی بھی جو ہے کارروائی جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ہر شخص اگر اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہے تو کیا یہاں پر فقدان حساسیت کا ہے یا پھر پارٹی کی پالیسیز کا ہے یا سیاسی پالیسیز کا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ان کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے حکمرانوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے اندر کے جو تنازعات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور پھر پورے ملک میں جو تنازعات پھیلے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ جو جمہوریت کی چیمپئن جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، یہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے بڑے ٹھیکیدار جو سمجھ رہے ہیں، ان جماعتوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ موروثیت کا راج ہے۔ آپ تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی فیملی کے قریب اتنے نہیں ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، اور ان کی جماعت نے جو ترقی پائی ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی ذات کی وجہ سے پائی ہے۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں تو اس جماعت کا پتہ چلے گا، لیکن اگر ہم پی ٹی آئی سے سٹارٹ کریں تو پی ٹی آئی میں بھی جمہوری نظام کا ہمیں جو جمہوری جماعتوں میں جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا دور دور تک شائبہ نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی کی پوری سیاست عمران خان صاحب کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ خان صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، چاہے کور کمیٹی ہو، چاہے پارلیمانی کمیٹی ہو، چاہے تنظیمیں ہو، خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی پوری جو جماعت ہے وہ نواز شریف صاحب اور کسی حد تک پھر شریف خاندان جس میں شہباز شریف، مریم نواز وغیرہ شامل ہے، ان کی ذات کے گرد یہ جماعت جو ہے صرف انہی کے فیصلوں کو مانتی ہے اور انہی کو جو ہے آنر کرتی ہے۔ ابھی شاہدہ خان عباسی جو بہت اچھے سیاستدان ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور وہ پارٹی کے نائب صدر تھے، اس پارٹی کے لیے انہوں نے جیلیں کاٹی ہے، اور ایسی جیلیں کاٹی ہے جس میں ان کو کوئی جرائم بھی نہیں تھے، جرم ان کا صرف یہی تھا کہ وہ نواز شریف کے وفادار رہے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر کے مریم نواز صاحبہ کو کوارڈینیٹر بنایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ مستعفی ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ تو زرداری کے گرد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک بھٹو کا نام کا مالا جتا جاتا ہے وہاں پہ، اور بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے باپ کے نام پہ سیاست کی، پھر ان کے بیٹے نے بلاول بھٹو نے اپنے نام کے ساتھ جو بھٹو کا لاحقہ لگایا ہے، تو وہ بھی اسی بنیاد پہ کیونکہ موروثیت کی ہم پوجا کرتے ہیں تو وہ اس جماعت کو بھی دیکھے۔ جے یو آئی کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب پہلے سیاست میں، اور سیاست کا پورا دار و مدار جے یو آئی کا تھا، تو مفتی محمود کی ذات کے گرد تھا، اب ان کی ذات پہ ہے کے گرد جے یو آئی کی پوری سیاست موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں اسد محمود کی تیاری ہو چکی ہے۔ صرف جماعت اسلامی کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک تنظیمی طور سے مضبوط جماعت ہے، لیکن چونکہ وہ پارلیمان میں ہمیشہ سے کمزور جماعت ثابت ہوئی ہے، تو اس لیے ان کی تنظیم کی مضبوطی پاکستان کی سیاسی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں کبھی بھی مددگار ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ بہت انلائٹننگ تجزیہ تھا، اس کے اندر کافی چیزوں کے حوالے سے آگاہی بھی موجود ہوئی، میسر ہوئی ہمیں، اور اس حوالے سے مزید چیزیں جس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو وہ بھی سامنے آئی ہیں، اینڈ انہی ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کی تو جا رہی ہے مختلف کرنٹ افیئر پروگرامز کے اندر، لیکن سیاستدان کتنا سن رہے ہیں، کتنا اس حوالے سے ایکچولی غور و فکر کر رہے ہیں، اور کیا ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں، یہ اب ایک چیز ہے جو رہتی ہے۔ ویلکم بیک۔
किमान हमारे लिए ना बड़ी खुशी का इस वक्त मौका चल रहा है खैबर पे के टू मुबारक पे। हो आपको। हाँ खैर मुबारक हो। दो खुशियाँ, दूसरी वाली बाद में बताऊंगी। पहली खुशी तो ये है कि हमने साइन किया है अपना एक MOU विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। Yes. तालियां हो जाए ज़रा इस पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनको हम लेते हैं इस बारे में बात करने के लिए। उससे पहले उनको शादी मुबारक। अहमर कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मुबारक हो अहमद। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की K2 के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उस पर मुबारकबाद दे रहा हूँ अहमद। जी मैं इस मुबारकबाद पे आप शर्मा क्यों रहे हैं अहमद? मिक्स कर गए आप दो बातों का। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो ये कि पूरे K2 टेलीविजन के जितने भी साथी हैं, जितने भी कोलीग्स हैं, उनको मुबारकबाद तो बनती है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज रीजनल मीडिया पार्टनर K2 टेलीविजन का दोबारा से एक हो चुका है, पार्टनरशिप साइन हो चुकी है एंड सेलिब्रेशन का टाइम भी है क्योंकि PSL स्टार्ट होने वाला है इस मरतबा। अमर हमें बताइए PSL माजी के PSL से किस तरह मुख्तलिफ होगा, क्या नया है, क्या पुराना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? जी सबसे पहले तो सारे जो K2 टेलीविजन के जितने भी लोग हैं उनको मुबारक। एक बार फिर से पार्टनर बना इस्लामाबाद यूनाइटेड का और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है इनके, 2 टाइटल इनके पास हैं। दूसरा ये कि जो PSL के पुराने लोग वापस आए हैं, जैसे सेठी साहब के अम्ब्रेला के अंदर इसका आगाज़ हुआ था और फिर अब वापस उनके वो आ चुके हैं बोर्ड के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इस बार फिर से वेन्यूज़ बढ़ गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी को भी मैचेस सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मिले हैं, फिर मुल्तान को भी मैचेस मिले हैं, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी। कराची लाहौर तो एज यूजुअल है ही है। फिर टैलेंट पूल जो पाकिस्तान में जो यंगस्टर का है वो बड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो उसके लिहाज से बड़ी एक्साइटमेंट है कि वो टैलेंट पूल जब खेलेगा तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर ये भी बड़ी उम्मीद है हमें कि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये PSL इंशाल्लाह पहले आने वाले PSL से शायद कुछ स्टेज ऊपर जाके हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा अमर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पर्टिकुलरली बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से इस मरतबा क्या उम्मीदें हैं, कैसी टीम है, कैसा लाइनअप है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उस पर ज़रा आगाही दीजिएगा। जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, इसको अगर हम इनकी थोड़ी रेसिपी देखें जिस तरह से ये टीम को पिक करते हैं, तो एक चीज़ शुरू से इनकी बड़ी एविडेंट है कि ये बहुत ही हैवी टॉप ऑर्डर रखते हैं। अपना बैटिंग बहुत मतलब मास्टर ब्लास्टर प्लेयर इनके पास बहुत होते हैं टॉप से। अब आप देखिए मुंड्रो को देख लें, हेल्स को देख लें, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइकर्स होते हैं इनके पास, जो लोकल टैलेंट में भी और जो फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। तो इनकी जो पावर हिटिंग उनकी बैटिंग है वो इनकी मेन स्ट्रेंथ होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जो इनको प्रॉब्लम आता रहा है रिसेंटली, अगर हम इनके पिछले 2-3 सीजन देखें तो इनको फास्ट बॉलिंग में आता रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में ये स्ट्रगल करते रहे हैं कि ये ज्यादा रन भी बनाए तो इनसे कंसीड करवा देते थे। इस बार कुछ नए अच्छे नाम भी शामिल किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। स्पिन अटैक भी काफी अच्छा है इनके पास, अबरार भी मौजूद है, बाकी शादाब खान इनके पास मौजूद है, काफी अच्छी वैरायटी है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस स्क्वाड है। और इनके पास जो इनकी जो स्ट्रैटेजी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो प्रॉपर वाइड बॉल की जो मॉडर्न डे स्ट्रैटेजी है कि गो हार्ड फ्रॉम द बॉल वन, कि बिल्कुल ना इधर देखें ना उधर देखें, मार धाड़ पहली गेंद पे। तो इस लिहाज से बहुत ही अगर कोई सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट कोई टीम खेलती है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्पेशली, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। ठीक है, सही। इस वक्त हमें आपकी को एंकर मारिया राजपूत ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। मारिया बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। मारिया, सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद, K2 टेलीविजन की पार्टनरशिप फिर से हो चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज रीजनल मीडिया पार्टनर्स, एंड इसके अंदर ऑब्वियसली वी विल बी प्रोमोटिंग ऑल दी एक्टिविटीज़ बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देयर टीम एंड बिहाइंड द सीन वो सारा कुछ होता है। आप इस पे क्या कमेंट देंगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को कैसे देखती हैं आप? PSL 8 के अंदर कैसा परफॉर्म करेंगी? क्या उम्मीदें हैं इस टीम के साथ आप? बिल्कुल कैवान भाई, अब तमाम K2 की फैमिली को भी मुबारकबाद कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दोबारा से रीयूनाइटेड हुए हैं। तो इस्लामाबाद की टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद की टीम में जिस तरह से अमर भी बात कर रहे थे कि हमेशा मार धाड़ और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि छक्के चौके लगाने वाले उन्होंने प्लेयर्स जो है वो हमेशा से वो सेलेक्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी टीम इस दफ़ा अपने होम ग्राउंड पे 5 मैचेस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पिंडी में, तो और मैचेस पिंडी को भी मिले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और लास्ट सीज़न जो मेरे ख्याल में पिंडी में आखिरी दफ़ा PSL हुआ था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेली थी पिंडी में और 5 के 5 मेरा ख्याल है कि वो लोग हारे थे। 1 मैच उनका ड्रॉ हुआ था, बाकी 4 मैचेस वो हारे थे। उम्मीद है कि इस दफ़ा बहुत अच्छा करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड होम ग्राउंड पे
کیا اس کو کہتے ہیں کہ کووڈ کے بعد سے پہلی دفعہ واپس آ رہے ہیں. تو اچھے پلیئرز ہیں. میں جو جس کی فین ہوں دیٹ از ایلیکس ہیلز مجھے بہت پسند ہے. تو آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو سی ہم ان پنڈی. صحیح. احمر میرا سوال آپ سے ہے کہ موجودہ جو بھی ہماری سیاسی کشیدگی ہے, پھر ہمارا جو ٹیررزم کا جو چیلنج ہمیں برقرار ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بولڈ سٹیپ ہے کہ پاکستان نے اسٹل پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سارے میچوں میں سے 11 تو میچ صرف راولپنڈی میں ہی ہو رہے ہیں. اس سے کیا پازیٹیو میسج جائے گا خصوصاً کرکٹ کی دنیا کو, کرکٹ کے فینس کو پوری دنیا میں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, پہلے تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے سارے معاملے میں, اور دوسرا یہ کہ دیکھیے پاک کرکٹ کا جو جنون ہے اس قوم کے اندر, اس نیشن کے اندر, یہاں کرکٹ نہیں رک سکتی چاہے جو بھی ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ ٹف سے ٹف حالات میں بھی کرکٹ ہوئی, ہم نے بڑی محنت کی. پاکستان سپر لیگ کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کو گریجولی شفٹ کیا پاکستان میں, تو اللہ خیر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑی امید ہے کہ جتنے پروفیشنل ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں, جتنے پروفیشنلی وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, تو میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا, اور ایک بار پھر سے ہم ایک بہت ہی سکسیسفل پی ایس ایل دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ احمر اور ماریا, آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور دونوں کافی ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہے, کنٹیجیس ایکسائٹیڈ بھی ہیں, پر امید بھی ہیں ان حالات کے اندر. اگر یہ سکسیزفلی پی ایس ایل انشاءاللہ اگر ہم ہولڈ کر پاتے ہیں تو کافی چیزیں آسان بھی ہو جائیں گی, کافی ایک ماحول بھی واپس بہتر ہو جائے گا. when we will see all these foreign players come in and play, especially ابھی آنے والے دنوں میں پی ایس ایل سے پہلے آئی تھنک اراؤنڈ 5 فیبرری کوئٹہ میں ایک ایگزیبیشن میچ بھی ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پشاور زلمی کے ساتھ. سو وہ ایک بہت اچھا آغاز ہوئے گا, اینڈ ایک خوشگوار موقع پہ جب یہ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو obviously عوام کو اس وقت ریلیف بھی چاہیے. بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. اور ہماری عوام زندہ دل ہے, ہم لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عامر شفیق صاحب سے بھی بات کی تھی کہ انٹرٹینمنٹ اور کھیل کود اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی رہنی چاہیے, تاکہ عوام جس مایوسی کا شکار ہے اس سے وہ نکل سکے. سو ویئر لکنگ فارورڈ ٹو پی ایس ایل, ویری ایکسائٹیڈ, کیونکہ یہ تو ہماری جسے کہتے ہیں نا ہماری جان ہے, پاکستان کی جان ہے کرکٹ. اسی چیز پہ تو ہم یونائٹڈ ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جب پی ایس ایل ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اسپورٹ, دا کرکٹ, دا اسپورٹ, ایک ماحول ہے, پورا انٹرٹینمنٹ ہے. کیونکہ آئی ایم آلسو لکنگ فارورڈ ٹو دی اوپننگ سیریمنی, اور ان کا جو اینتھم ہوگا پی ایس ایل کا, ہاں اس کا بڑا انتظار ہے. اس باری بڑا کنٹروورشل تو ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے. اسپیشلی جب سے علی ظفر صاحب نے گانا بند کیا ہے اینتھم, تب سے وہ ایک بریگیڈ ہے جو ایک اس کو کہہ رہی ہوتی ہے. تو اینتھم ہے, اوپننگ سیریمنی, اس میں اسٹارز کون ہوں گے, کیا ایک وہ گلیمر کتنا ہوگا, کون سیلیبریٹیز آئیں گے جن کو کرکٹ کے بارے میں ABC بھی نہیں پتا اور میچ دیکھنے, اور کس طرح کی وہ ایکٹیویٹی, جو کلر ہوگا نا پی ایس ایل کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, that's also very exciting. And it's in the air. For instance, جیسے اگر کسی شہر میں نہیں بھی ہو رہا پی ایس ایل تو وہ لوگ بھی کمپلیٹلی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور بعض لوگ تو ہیں جو وہ کام سے چھٹیاں لینے کے بھی ارادے کر کے اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو 6 ٹیمز ہیں نا, ان کے 6 کے 6 الگ شہر ہوں گے, ہوم ان کی ایک اسٹیڈیم ہوگا جہاں یہ پرفارم کیا کریں گے. ابھی کوئٹہ اور پشاور 2 ایسے شہر ہیں جن کو اپنا ابھی نہیں ملا ہوم گراؤنڈ. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, آنے والے پی ایس ایل میں ہم پوری امید ہے کہ ان کو بھی اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کا موقع ملے گا. تو آج کے لمحہ خبریہ سے اتنا ہی نوشین, اتنا ہی. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی خبروں کے ساتھ, نئی فکروں کے ساتھ ملتے ہیں, جن کو کہ ہم نے سولوشنز میں کنورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور کیوان کو اجازت دیجیے.